बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। सबसे पहले आज क्रिकेट पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने श्रीलंका का जो दौरा है पाकिस्तान का, उसके लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। साथ साथ ट्राई सीरीज़ के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया गया है। कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऐसी हैं जिनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। बड़ा पर्टिकुलरली चीज़ों को देखा जा रहा है, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ की कामयाबी के बाद शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट कप्तान है और उन पर काफ़ी ज़्यादा वेट थ्रो किया गया है कोच की जानिब से भी, कि जिन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लीड किया है। तो लगता ये है कि पाकिस्तान के टीम कॉम्बिनेशंस अब बनते जा रहे हैं। लेकिन हम फिर कहेंगे कि वनडेज ज़रूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस फिर भी T20 के ऊपर जाता है क्योंकि वर्ल्ड कप का साल आने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर हसन नवाज़ का जो केस है, आई थिंक वो बड़ा पर्टिकुलर हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आई थिंक ओवरऑल इसको शायद स्टडी नहीं कर पाए वो, कि ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ड था, पोजीशन बेस्ड था, या ऑल ऑफ अ सडन आपकी टीम को लगा या आपकी मैनेजमेंट को लगा कि हमें तो इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आप एक प्लेयर को पहले सेलेक्ट करते हैं, हम तब भी शायद ये कह रहे थे कि थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, आप थोड़ा सा अगर और प्लेयर्स को ज़्यादा अरसा डोमेस्टिक खेलने दें तो ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं, लेकिन आप कर लेते हैं, आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं, हम भी कहते हैं चलें ठीक है, आई एग्री, आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रन भी देते हैं, आप थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते हैं, वो PSL में भी परफॉर्म करते हैं, वो उसके बाद देखते हैं हम उनको कि ओवरऑल उनका इम्पैक्ट बड़ा रहता है जब वो पाकिस्तान टीम के लिए आकर खेलते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन आप जब वनडे की सीरीज़ में उनको शामिल करते हैं, आप एक ऐसे नंबर पर लेकर जाते हैं जहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती और जहाँ पर हमारा रेशो फॉर सक्सेस वैसे ही बड़ा कम है। हमने माजी में आसिफ अली, खुशदिल शाह, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, इरफान खान न्याजी, और उसके बाद अब्दुस्समद की बात कहीं ना कहीं चल रही थी, हसन नवाज़ को फिर हम उस नंबर पर ले आए, तो कुछ समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं चाहूँगा हमारे मेहमान जो हैं इस पर तफसील आपसे शेयर करेंगे और वो डिटेल्स आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपसे हांगकॉन्ग सिक्सेस की बात करेंगे। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है और पाकिस्तान को ओवरऑल टूर्नामेंट में बड़ा इम्पैक्ट रहा। ख़ास तौर पर जो कप्तान अब्बास आफरीदी हैं उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही और ओवरऑल पाकिस्तान जो फैंस हैं आई थिंक वो बड़े खुश हैं। जो हांगकॉन्ग में थे वो तो और भी ज़्यादा खुश हैं, उन्होंने तो टीम के साथ ये विक्ट्री सेलिब्रेट की, वो ग्राउंड के अंदर आ गए, तो बड़े ज़बरदस्त सीन्स नज़र आए। और ये जो कुछ प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। जब आप लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ऑल दो दिस वाज अ साइड टूर्नामेंट, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसके बाद आपसे बात करेंगे WTA फाइनल्स की, जहाँ पर बहुत बड़ा अपसेट हो गया है। और इस अपसेट की अगर बात ना करें तो टेनिस की दुनिया से मुकम्मल जो है वो बातें नहीं होंगी। आपको ओवरऑल अगर मैं खाली रिजल्ट्स बता दूं तो रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि स्ट्रेट सेट्स 6-3, 7-6 से अरीना रायबकीना ने आरियाना सबलेंका को शिकस्त दी। और रायबकीना जो थी वो बड़ी ही क्लिनिकल नजर आई, बट इट वाज एन एब्सोल्यूट शॉकर फॉर वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलेंका हु लॉस्ट द WTA फाइनल्स। तो आपको ये अपडेट भी देनी थी। और उसके बाद शो के आखिर में आपसे एक बड़े मज़ेदार खेल की बात करेंगे। कुछ लोग इसको फ्लाइंग डिस्क के नाम से भी जानते हैं, हम इसको एक और मज़ेदार नाम से भी जानते हैं, तो उस बारे में भी ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें साथ ही एंकर और एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी वेल। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शाह जी। आई थिंक सना मीर ओवरऑल स्क्वाड का ऐलान हो गया, एक अच्छी सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ इख्तिताम को पहुंची। आई लाइक द वे पाकिस्तान डोमिनेटेड इन द फाइनल वनडे, लेकिन ओवरऑल एकदम से अलार्म बेल्स दोबारा बज गई हैं कि ये हो क्या रहा है सिलेक्शन के साथ। बस आई गेस वो ये शो करना चाह रहे हैं कि हम वी विल कीप चेंजिंग, वी विल कीप एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये समझने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप ये कर रहे हैं और उनके ऊपर फिर मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। आप देख ही रहे हैं बाबर की फॉर्म, मोहम्मद रिजवान की फॉर्म, जो इतने इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं जो सालों से रन्स पे रन्स करते आ रहे थे, अगर वो डिस्टर्ब हो सकते हैं तो जो यंगस्टर है उसके तो फिर कितना डिस्टर्ब होगा ये तो आपको वक्त ही बताएगा। सो यू फील फॉर इवन मोहम्मद वसीम, जिनको एक मैच खिलाया, उन्होंने ठीक बॉलिंग की और कितने अरसे के बाद वो मैच उनको मिला और अगले मैच में फिर बाहर बिठा दिया। उसके बाद इसी तरह हसन नवाज़ की बात कर लें तो पहले T20 में उनका नंबर बदला, फिर वनडे में अगेन उनको जब फॉर्म अच्छी नहीं लग रही, आप T20 में उनको यूज़ ही नहीं कर रहे, उस वक्त जब आपकी अच्छी फॉर्म नहीं है तब आप एक नए फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में उनको खिला देते हैं जो उनका स्ट्रॉन्गर फॉर्मेट है भी नहीं, जो उनकी सारी परफॉर्मेंसेज ज़्यादा T20 में रही हैं। और उसके बाद फिर एक मैच की बुनियाद पे ही आप उनको वापस पूरे दोनों ही फॉर्मेट से
ڈراپ کر دیتے اور میں تو ہیں. یہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ آپ کے پاس سیمپل سائز کیا تھا جس پہ آپ نے ڈراپ کیا. ایبسلیوٹلی. تو چلیں اگر آپ ان کو ون ڈے سے کہتے کہ چلو ہم چاہ رہے ہیں کہ T20 پہ فوکس کرو, تب بھی کچھ سمجھ آتی تھی. پر اتنا قریب ورلڈ کپ ہے, ایک طرف یہی 2-3 مہینے پہلے آپ اس پلیئر نے 250 کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی جنریشنل ٹیلنٹ مل گیا ہے, وہ اپنے دماغ میں ورلڈ کپ کو ٹارگٹ کر کے باری شروع کر رہا ہے, اور اب ورلڈ کپ سے 2-3 مہینے پہلے اب آپ نے اس کو T20 کی ٹیم سے ہی ڈراپ کر دیا. تو یہ جو فلکچویشن ہے نا, یہ بہت بڑی فلکچویشن ہے ایک پلیئر کی زندگی میں, اور اس کو تھوڑا سا اور کنسیڈریٹ ہو کے سوچنا پڑے گا سلیکٹرز کو. اور حیرانی کی بات یہ کہ بہت سے سلیکٹرز اس میں سے خود پلیئرز رہ چکے ہیں, تو ان اس حساب سے چلو اوپر تو اگر آپ کے چیئرمین یا باقی لوگ خود کرکٹ نہیں کھیلے یا انہوں نے اس چیز میں نہیں گزرے, ان کو آپ ایک ایج دے سکتے ہیں. پر جنہوں نے خود کھیلا ہے, جنہوں نے خود ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے, تو مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ اتنی جلدی ہے ہمیں ینگسٹرز کو کھلانے کی اور اتنی جلدی ہمیں نکالنے کی بھی ہے. تو پھر آپ مطلب کہیں پہ تو ٹھہرے نا, کسی جگہ پر تو آپ کو اب سمجھنا پڑے گا کہ آگے کیسے لے کے چلنا. بالکل ایسے ہی ہے موئی شاہ صاحب. بڑا آئرونک ہے, ہم ون ڈے سیریز سے پہلے جب جنوبی سے T20 کھیلتے ہیں تو ہم فخر زمان کو ڈراپ کر دیتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ون ڈے میں اپنی ٹیکنیک کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. ون ڈیز میں وہ بری طرح فلاپ ہوتے ہیں, اور شاید ان کے سیلف کانفیڈنس کو بھی تھوڑی بہت ٹھیس ضرور پہنچے گی. اور اس کے بعد T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے اور ہم ان کو ون ڈے کی تیاری اب کرا رہے ہیں. اور دوسری طرف جب سری لنکا کی باری آتی ہے یا آنے والی ٹرائی سیریز کی باری آتی ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ ینگسٹرز کو موقع دینا چاہیے, وہاں پہ ہم حسن نواز کو ڈراپ کر دیتے ہیں. آپ نے تو خیر لکھا بھی ہے, میں چاہوں گا وہ آپ ذرا تفصیلی وضاحت کر دیں اس میں. پہلے تو جی بڑی میں ایک اپرچونٹی ہے کہ مبارک دیتا ہوں پاکستان ٹیم کو کہ ہم نے ہانگ کانگ 6 جیتا, ہم نے T20 سیریز جیتی, ہم نے ون ڈے سیریز جیتی. یہ اچھی ایک میں کہتا ہوں اچھی خبریں ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے ہیں. گو کہ ہم نے ہوم سائل پہ جیتی, اور ہانگ کانگ تو ہم نے خیر بڑا اچھا کرکٹ کھیل کے جیتا, یہ اپنی جگہ پہ. لیکن آپ نے بات کی سلیکشن کی, دیکھیں حیرانی تب ہوتی ہے انسان کو کہ جب آپ ایک ٹیلنٹ کو رکھتے ہیں, یہ جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹیلنٹ ہے, اس کو 10 مہینے اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, اور اس لیے بناتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے ورلڈ کپ میں آپ کے لیے کام آنا ہے اور پاکستان ٹیم کے لیے کام آنا ہے. پھر آل آف اے سڈن آپ اس میں غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی فلاز, اس کی ویکنیسز, اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا اس کا روٹیشن آف سٹرائک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹھیک نہیں ہے, یا اسپنر کے خلاف یہ ٹھیک نہیں کھیلتا. پھر یہ چیزیں جب دیکھتا ہے بندہ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے 10 مہینے ضائع کر دیے. ہم نے جب حسن نواز کو سلیکٹ کیا, جب انہوں نے سینچری بنائی, چلیں وہ سیدھا ٹریک تھا, اس میں کوئی سسپینشن نہیں ہو رہی تھی, وہاں سینچری بنائی, تو ہمیں ان کی فلاز پہ کام کرنا چاہیے تھی, ان کی ویکنیسز پہ کام کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ان کو ہر ایک میچ میں اس طرح ہائپ دلانی کہ بس اس نے ہمیں ورلڈ کپ جتا کے دینا ہے T20. آل آف اے سڈن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرائی سیریز میں T20 کی ٹرائی سیریز جو ہیڈ آف ورلڈ کپ ہو رہی ہے, اور بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی کچھ آخری تیاریوں میں سے آخری تیاریوں میں سے ہے, اور اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ایک نئی ٹیم بنا سکیں, کوئی ٹائم نہیں ہے. یہی ٹرائی سیریز جیسے اس میں آپ نے ٹیم بنانی ہے فار ورلڈ کپ سری لنکن, جو ہم نے سری لنکا میں جا کھیلنا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے 10 مہینے ضائع کر کے, اور کسی اچھے ٹیلنٹ کو جو کہ اس کی جگہ لے سکتا تھا, اس کی جگہ آپ نے اس کی رکاوٹ ڈالی یا اس کے راستے میں آیا. اب حسن نواز, کیونکہ دیکھیں ایک عام فہم بات ہے کہ حسن نواز تو اب آپ کو ورلڈ کپ پہ نظر نہیں آئیں گے نا, سمپل سی بات ہے. تو یہ آپ نے ٹریننگ حسن نواز سے کروائی پاکستان میں, پاکستان کے لیے کھلوا کے, پھر آپ کو پتہ لگا کہ اس میں یہ فلاز ہیں. آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ یا فرسٹ کلاس کرکٹ میں یہ چیزیں نہیں دیکھی. یہی سسٹم کا سب سے بڑا قصور ہے, اگنور کیا گیا ان چیزوں. نہیں مطلب یہ قصور ہوتا ہے سسٹم کا کہ جہاں پراپر ٹائم ہوتا ہے, پراپر جگہ ہوتی ہے, آپ کسی کی فلاز یا ویکنیسز آپ سپاٹ نہیں کر سکتے. کیا یہ نیشنل ٹیم کا ہی آپ انٹرنیشنل میچ کھیل کے آپ دیکھیں گے کہ پلیئر میں کیا کمی ہے, کیا اس میں کوتاہی ہیں, کیا چیز ٹھیک کرنے والی ہے, یا یہ جو سینس آپ کو آنا چاہیے جب وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا ہے. لیکن یہ سوال میں اور آپ تو اس پرٹیکولر ریجن سے تب کر سکتے ہیں نا جب وہاں ریجن میں بھی کوئی شور شاٹ عہدیدار موجود ہو. ابھی تک آپ خالی اسلام آباد کی مثال دیکھ لیں, پی سی بی ایک فیصلہ سناتا ہے, آنریبل کورٹ سے دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے, کبھی کہیں سٹے ہو جاتا ہے, تو لگتا ہے کہ کوئی ریجنز کا تو کوئی والی وارث اس وقت ہے ہی نہیں. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے نا, ریجن کا کوئی والی وارث ہے نہ, کہ نہیں کلب پہ کوئی کچھ ہو رہا ہے, ایکٹیویٹی نہیں ہے. جب آپ کی ایکٹیویٹیز گراس روٹس پہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ٹیلنٹ آنا بھی بند ہو جاتا ہے. پھر وہ لوگ جو کہ آپ کو کچھ دکھا سکتے ہیں یا انٹر ڈسٹرکٹ کھیل کے اچھا اپنی جگہ بنا سکتے ہیں ریجن میں, وہ لوگ بھی ان پہ بھی بریک لگ جاتی ہے.
یہ سارے معاملات بڑے گڑبڑ ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, ہمیں تھوڑا سا اچھی ریزلٹس تو مل گئے انٹرنیشنلی, وہ بھی شاید اپنے ہوم کراؤڈ اور ہوم گراؤنڈ کی وجہ سے, لیکن یہ زیادہ دیر پا اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ سسٹم سے پلیئر نہیں نکالیں گے. آپ نے آل آف اے سڈن دیکھا پی ایس ایل میں جی حسن نواز نے بڑی اچھی 1-2 بڑی اچھی زبردست اننگ کھیلی, پورا سیزن ہی اچھا کھیلا, کیونکہ وکٹس ایسی تھی. جب آپ نے دیکھا کہ اب حسن نواز تو جب انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے لگا, آپ نے نہ ایشیا کپ میں اس کو صحیح طرح کھلایا, نہ آپ نے پھر ادھر آ کے کھلایا, نہ پھر آپ نے T20 کے لیے, نہ ون ڈے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سا تھنک ٹینک ہے کہ جو اس طرح کے ڈیسیژن کرتا ہے. مطلب ہے کہ فخر زمان کی آپ نے بات کی, او بھائی ہمیں پتہ ہے فخر زمان بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہے, اس کو آپ ون ڈے میں رکھیں پھر بھی اچھا ہے, اس کو آپ T20 میں رکھیں پھر بھی اچھا ہے, وائٹ بال کرکٹ کا آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہے, لیکن اس کا کانفیڈنس تو شٹر نہ کریں. آپ کانفیڈنس شٹر کریں گے نہ وہ ایک جگہ کرے گا نہ دوسری جگہ کرے گا. اور کوئی بھی ینگسٹر آپ لاتے ہیں, اس کو ینگسٹر کو کبھی بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹرائی نہ کریں انلیس اینڈ انٹل کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر کے ڈومیسٹک کرکٹ میں نہیں دیتا. اچھا, آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی نشاندہی کر دی کہ پاکستان ٹیم کے اس وقت سارے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو رہے ہیں, ڈومیسٹک میں تو خیر نہیں. مطلب اٹس ویری آئرونک. بٹ اویس میں آپ سے ایک میں نے پیٹرن نوٹ کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ جو پلیئر ہمیں لگتا ہے کہ شارٹ ایلیجیبل ہے پاکستان کی پلینگ 11 میں, اسکواڈ کی بات بھی نہیں کر رہا, پلینگ 11 میں جس کی جگہ بنتی ہو, اس کو آپ سلیکشن سے اگنور کرتے ہیں اور پھر اس ڈیمیج کنٹرول کو کرنے کے لیے آپ اس کو کسی اور ٹور پہ بھیج دیتے ہیں. حال ہی میں ہم نے مثال دیکھی عباس آفریدی کی, ان کو ہانگ کانگ سکسز بھیج دیا, وہ جیت گئے. عرفان نیازی کو بھی آپ دیکھ لیں, ان کو بھی آپ نے اب جو ہے وہ ایمرجنگ ٹیم کا کپتان بنا کے تو ان کو ایشیا کپ میں بھیج دیں گے. تو لگتا ہے یہ ڈائیورژنز جو ہیں وہ کریٹ کی جا رہی ہیں. دیکھیں ابھی بھی حسن نواز کی صبح سے بات ہو رہی ہے, ہر جگہ اس کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا, وہ کھیل رہا تھا. مجھے یاد ہے میں بھی آف ایئر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک طرف آپ کا کپتان آ کے 2 پلیئرس کو ڈیفینڈ کرتا ہے, حارث اور حسن کو, کہ وہ سیکریفائز کر رہے ہیں اپنی جگہ کو, تو سیکریفائز کر رہے ہیں, مجھے ان کا احساس ایکسنس میں. دوسری جب سیریز آتی ہے آپ ان کو ڈراپ کر دیتے ہو, دیٹ شوز کے شاید سے وہ ورڈنگس تھی, آپ بیک اپ والا سسٹم ہے نہیں. مسئلہ حسن نواز کی پوزیشن جہاں پر ہم کھلا رہے ہیں, اگر میں بات کروں اس کو, چلیں 5ویں پوزیشن کی بات کروں, فلکچویٹ بہت ہوا ہے نا, 5ویں بات کر لیں, 6 میں بات کر لیں, وہ پلیئر ہے جس کی ابھی تک ایوریج اگر آپ بریک ڈاؤن نکال کے دیکھو, جو میں نے بتایا تھا کہ فیصلہ آباد میں اس نے پرفارم کیا, لیکن کیا ہے اوپن کے اندر جا کے, اس نے اس نمبر پہ بیٹنگ نہیں کی جب وہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہوتے, T20 کی بات کر رہا ہوں. ٹاپ 3 ٹاپ 4 کے اندر وہ پلیئر کامیاب ہوگا کیونکہ پاور پلے لگا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں جلدی کھلاڑی آؤٹ ہیں تو سرکل کو ایزیلی کلیئر کر سکتا ہے. جب 5ویں پوزیشن کی باری آتی ہے تو وہاں پر وہ اسٹرگل کیوں کرے گا. اگر میں 2 پلیئرس کو کمپیئر کروں, عرفان نیازی کو اور اس کو, عرفان نیازی زیادہ افیکٹو اس لیے کیونکہ آپ کو یہاں تو اسٹیبل اننگز بھی وہاں پر چاہیے, آپ کو روٹیٹ دا اسٹرائک والی پالیسی بھی چاہیے, جو کہ حسن نواز میں کہیں نہ کہیں شاید وہ لیک آپ کو نظر آیا تھا. آپ نے ڈومیسٹک کی بات کی ہے, دیکھو ڈومیسٹک تو پھر بھی پریمیئر ٹورنامنٹس آپ کے آ جاتے ہیں نا. کلب کرکٹ کی آپ بات کر رہے ہو, جو پروفیشنل کلبس کھیل رہے ہیں پاکستان میں, اکا دکا جن کا میں نام لے سکتا ہوں, اس کے علاوہ آپ بھی کھیلتے ہو, میں بھی جاتا رہتا ہوں گھومنے وغیرہ, دیکھتا رہتا ہوں کلبس کو. آپ کے پاس پروفیشنل نام کی کوئی چیز نہیں ہے جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں روٹیشنل پالیسی کی آپ ڈسکرائب کرتے ہو. ایک پلیئر آتا ہے ہائی ایوریج کے ساتھ کلب کرکٹ کے اندر پرفارم کرتا ہے, وہ ٹورنامنٹ آپ کو جتوا کے دیتا ہے PCB کا. جیسے ہی وہ جا کے ڈسٹرکٹ کھیلتا ہے, ڈسٹرکٹ میں دوسرے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آگے سے اس کو کہتے ہیں نہیں وہ تمہاری شارٹ سلیکشن ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا وی میں کھیلو, اوپر نہ کھیلو. وہاں سے ہی آپ اس کا ایک سینس میں مائنڈ سیٹ کاٹ دیتے ہو, جو وہ اگریسو کرکٹ کھیلتا ہوا رہا ہے, رنز کرتا ہوا رہا ہے. آپ نے بات کی پھر اس سے جا کے ریجن ٹیم میں آپ آ جائیں. ریجن میں جو پلیئرز اس وقت پرفارم کرتے ہیں, میں قائد اعظم ٹرافی پہ نہیں آؤں گا, ریجن میں پہلے آ جاتا ہوں. گریڈ 2 کا لڑکا پرفارم کرتا ہے, اپنی ٹیم کو جتوا کے وہ اپنا لے کے جاتا ہے اس وقت فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے, آپ کو کوالیفائی کرواتا ہے. فرسٹ کلاس کرکٹ کے اندر وہی لڑکا انجرڈ ہوتا ہے, ایک سیزن نہیں کھیلتا, اس کو آپ اٹھا کے سیزن سے ہی باہر, ٹیم سے ہی باہر کر دیتے ہو, اس کا قصور کیا ہے؟ لیکن کرائٹیریا بھی تو بہت عجیب ہے ویسے. اگر آپ فرسٹ کلاس کی بھی سلیکشن پالیسی کی بات کر لیں تو اس بار PCB نے کرائٹیریا بنا دیا کہ ہم نے ٹاپ پرفارمنس کو کھلانا ہے, لیکن اس کو وہ بہتر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. اب آپ والی مثال ہے کہ ایک پلیئر انجرڈ ہوتا ہے اور وہ نہیں پرفارم کر سکتا, جو پچھلی بار ٹاپ اسکورر تھا. اس کے برعکس گریڈ 2 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پرفارم کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ لے آتے ہیں اس کی جگہ پر اور اس کو پھر آپ کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں. جبکہ تصویر کا دوسرا رخ ایسا بھی ہے, ایسی بھی مثال ہماری ریجن میں موجود تھی کہ جہاں پر ایسے پلیئرس تھے جو ٹاپ پرفارمرز تھے, لیکن ان کو صرف اس لیے جگہ نہیں مل پائی کہ کرائٹیریا یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ کیا. اب انہوں نے بیچاروں نے اگر کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی, وہ گریڈ 2 میں پرفارم کر گئے, تو ان کو کیا موقع ملے گا کہ وہ آگے میں نے یہی بات کی نا, بہت سے لڑکے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم گریڈ 2 میں پرفارم کر کے فرسٹ کلاس میں نام آتا ہے, لیکن سر یہاں تو میرا انجری پرون پیریڈ تھا, یا میں اس وقت ریہیب کر رہا تھا, وہ سیزن مس ہو گیا, اس کا قصور کیا ہے؟ تھا تو ٹاپ اسکورر نا, وہی میں کہہ رہا ہوں, تھا ٹاپ اسکورر, آپ اس کو اچانک ہی سائڈ لائن کر دیتے ہو. سیم ہم بات نہیں کرتے پاکستان ٹیم میں, امام کو آپ نے بہت جلدی اس لیے بلایا کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں شاید سائم ایوب مل گیا,
آپ وہ بھول چکے تھے کہ کنسسٹنٹ آپ کا پیر چل رہا تھا, آپ نے اچانک اس کو سائڈ لائن کیا ہے. بیک اپ پلیئرز امپورٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں خاص کر کے جو آپ کے کنسسٹنٹ پلیئرز سینئرز پرفارم کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے جو پاکستان اس وقت کلب کرکٹ کی یا ڈومیسٹک کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو آپ چلیں بات کر رہے ہیں ٹاپ پرفارمرز کی. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ ڈومیسٹک کے اندر ہم لوگ وہ وکٹس بنا رہے ہیں جو کہ ون سائڈڈ نہیں ہوں گی, بیٹسمین اور بالرز کو پرفارم کرنے کا پورا موقع ملے گا. ایک اچھی بات چلو کہ آپ کے جتنے انڈر 19 کے لڑکے ہیں, سعد بیگ کی بات کر لیں, آپ اویس کی بات کر لیں, جتنے لڑکوں کی بات کریں کنسسٹنٹ پرفارم کریں. 5 جو لڑکے ٹاپ پرفارمرز ہیں وہ آپ کے انڈر 19 سٹرکچر کے ینگ لڑکے ہیں کہ آپ کا چلیں اچھا ایک بیک اپ نکل رہا ہے. بالرز کا کیا قصور ہے؟ آپ ایک سال گرین ٹاپ وکٹ بنا دیتے ہو, دوسرے سال آپ ڈیڈ وکٹ بنا دیتے ہو, تیسرے سال آپ کیا کرتے ہو, آپ کہتے ہو بس ٹھیک ہے نیوٹرل رکھو. لیکن وہ نیوٹرل نام کا کہہ رہا ہوں, زیادہ بیٹسمین کو سوٹ کرتی ہے. آپ اٹھا کے پیسرز کو دیکھو, پیسرز تو بیچارے ہیں ہی نہیں اس وقت. اس سال تو رنز کا امبار لگ گیا فرسٹ تو کلاس. یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے یار. 100 سال پرانے ہیں. رنجی ٹرافی کی بات کر لیں, آپ کاؤنٹی سرکٹ کی بات کریں, وہ کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ صرف کیا کرتے ہیں, یا تو سپانسرز کے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, سیٹ اپ کا چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں, اماؤنٹ کا کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں اماؤنٹ تو خیر فائنینشیل طرف ہم پھر بھی آ جائیں گے, لیکن میں اس کا موازنہ آپ کو یہ کر دیتا ہوں کہ جو آپ کی ویڈیو آئی جو آپ انڈور نیٹ سیشنز کر رہے تھے بالنگ مشین پہ, جو باڈی سے اوے آپ شاٹ مار رہے تھے نا, اس سیزن میں اگر آپ وہ شاٹ بھی مارتے تو 100 ہو جانا تھا آپ کا. اس سیزن میں اتنی زبردست فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی گئی ہے. تو ہمارے پیٹرز بڑے سمپل ہے. اب جب اینڈ میں کمپائل کیا جائے گا ڈیٹا تو دیکھا جائے گا اچھا یار اس کی 50 کی ایوریج ہے, اس کے اتنے 100 ہیں, ریگارڈلیس کے اپوزیشن میں کیا ڈیٹا آپ نے کہا کمپائل کرنے کا سسٹم, ہم خود بھی سیٹ اپ کے اندر رہے ہیں. ڈیٹا کمپائلنگ سسٹم میں اگر آپ کلب کرکٹ کی بات کریں, چلیں اس وقت میں قائد اعظم ٹرافی تو اوبیسلی پریمیم ٹورنامنٹ ہے, آپ تھوڑا سا نیچے ریجن میں آ جائیں, آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام آباد ریجن کا ایک جو مین ٹیم ہے اس کے نیچے جتنے کلبس فال کرتے ہیں, ریجن فال کرتا ہے, ڈسٹرکٹ فال کرتا ہے, اس میں کتنے لڑکوں نے کون سا ٹاپ پرفارمر ہے میرا, اس کا بریک ڈاؤن جو ایک لسٹ آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. وہ بریک ڈاؤن پتہ ہے لسٹ کب بنتی ہے, جب 8-9 محرم کی چھٹی ہوتی ہے نا, یا جمعے کی چھٹی, جب میچز نہیں ہوتے تب وہ بریک ڈاؤن لسٹیں بنتی ہیں. آپ وہ لسٹ نہیں بناتے ہو. دیٹ شوز کہ حیران کن انکشافات کر رہے ہیں آپ. دیکھو ڈومیسٹک کا لڑکا بیچارہ پریشان, میں نے آپ کو کہا نا بیچارہ ہی کہتا ہے. اسلام آباد کے جتنے کرکٹ کلبز ہیں نا, جن میں کچھ وہ کلبز ہیں جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے آئی سی اے کے, اس میں سے ایک کلب موئی شاہ صاحب کا بھی ہے. تو وہ آپ کو پوری تاریخ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی کلب کرکٹ ہو رہی ہے یہاں پر اور کتنے رجسٹرڈ کلبز ہیں. نہیں میں کوئی وہ آفس بیئر تو کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. فائنانسر پیسے ویسے دیتا ہوں, میں کہتا ہوں لڑکے ہیں, بچے ہیں, کھیلیں, کھیلتے بھی بچے ہاں جی, کھیلتے رہے. نہیں لیکن بات دیکھیں ٹھیک ہے, ہاں سپورٹ کرنی بھی چاہیے. کرنی بھی چاہیے. کرکٹ کا ایک دیکھیں لو ہے اس سے, کرکٹ گیم سے یا گیم سے, اسپورٹ سے کافی اس سے ایک مطلب ریلیشن ہے اور بہت پرانا. لیکن شاہ جی میں تھوڑا سمپل کرتا ہوں, اس وقت کیا کوئی کلب کرکٹ پچھلے 2 سالوں میں یہ آپ سے پہلے بھی بات کی نا جی, کلب کرکٹ کا وہ سسٹم ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, اور کوئی آرگنائز کلب کرکٹ ہے ہی نہیں ہے میرا خیال ہے, ان ایبسنس آف کوئی یہ جو کورٹ کیسز اور آپس میں جھگڑے اور یہ سارا اس کا امپیکٹ ڈلتا ہے کلب کرکٹ پہ. اور جب آپ ایک سیٹ آپ کا سسٹم نہیں ہوتا یا کوئی اس کو ہیڈ نہیں کر رہا ہوتا, پوری ایسوسیشن کی بات کر رہا ہوں, تو پھر مطلب ہے کہ پھر آپ کی کوئی یہ ایکٹیویٹیز جنریٹ ہی نہیں ہوتی, اور اس وقت کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی. سمپل سی بات ہے. بالکل. تو یہ اس کا حل ہونا چاہیے, اس کا کوئی کہیں نہ کہیں جانا چاہیے. اور آپ نے جو بات کی نا, دیکھیں سب سے بڑا پرابلم ایک ڈومیسٹک کرکٹ کی آپ نے بات کی, رنزوں کے انبار کی بات کی آپ نے. ایسی پچز ہونی چاہیے, ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں آپ کو سمجھ آ سکے بھائی اچھا پلیئر کون سا ہے, کس نے مشکل وقت میں مشکل پچ پہ ایک ایسی کنڈیشن پہ جہاں آپ کے 6 آؤٹ ہو گئے تھے, 5 آؤٹ ہو گئے تھے, یا آپ کی اور اس نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا, اس نے سکور کیا, اس نے 70 کیا, 80 کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ 200 بنائیں, ان کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. جب آپ 70 رنز بنائیں اور وہ آپ کی ٹیم کے کام آئے, اور ایسی کنڈیشن میں بنائیں کہ جہاں وہ ویلیو رکھتے ہیں, یہ چیز دیکھنے سے آپ کو تعلق رکھتی ہے. اور وہ دیکھنا تب ہوتا ہے جب آپ وکٹس ایسی بنائیں. آپ سیدھی وکٹ بنا دیں تو وہ ظاہر ہے پھر میرا خیال آپ زیادہ سکور کر لیں گے. کسی اور جو آپ کا جو فرسٹ کلاس کرکٹر ہے آپ کو بھی کھلائیں, اس سے زیادہ سکور کریں گے, مجھے اتنا ضرور فیلنگ آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ, آئی فیل اے بٹ بیٹر ناؤ. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں. اور میں تو حیران یہ ہو رہا ہوں کہ ثنا میر کو ہال آف فیم مل گیا, آپ دونوں جو صدارتی ایوارڈز ہیں ان کے لیے نامزد ہو چکے ہیں, سال 2025 آ چکا ہے, اویس نے فٹ بال چھوڑ دی ہے, ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور آج بھی ہم پچز کی بات کر رہے ہیں. 4 سال پہلے ہم کہہ رہے تھے ڈراپ ان پچز لے آئیں, آج پھر جس طرح ہم انکشاف کر رہے ہیں کہ اس بار ڈومیسٹک میں بالکل پلیسڈ وکٹس ہیں, آپ آئیں رنز کریں, تھینک یو ویری مچ, بٹ دیر از نو بیلنس. اوبویسلی پچز کا بھی پرابلم ہے, آپ کے اسٹرکچر جو بار بار بدلتے ہیں, کبھی آپ ڈپارٹمنٹ لے آتے ہیں, کبھی آپ ایسوسیشن, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں.
ایک اور بہت چیز جو میں نے نوٹ کیا ڈومیسٹک کرکٹ کا، جو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، بال کا بھی ڈفرینس ہے، ہر چیز کا ڈفرینس ہے. جو ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک بہت بڑا ڈفرینس جس وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ہم ایڈریس نہیں کر رہے بلکہ اس کو خراب سے خراب کیے جا رہے ہیں، وہ ہے ایک اچھے کپتان کا. جس وقت آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں کسی اچھے کپتان کے اگینسٹ آتے ہیں نا، ایز اے بیٹر، ایز اے بولر، ایز اے ٹیم، تو وہ آپ کو پش کرتا ہے، وہ آپ کو آرام سے رن پھٹا وکٹ کے اوپر بھی نا، جب دوسری ٹیم کا کپتان اچھا ہوگا وہ انہی بولرز کو لڑوا دے گا. ہم لوگ کوئی دھیان نہیں دیتے ڈومیسٹک کرکٹ میں کپتانی کے اوپر. ہم لوگ سوچتے ہیں چلو جی اس کا تھوڑی جان پہچان ہے، اس کا یہ، اس کا وہ ہے، کر آ کے ہم کوئی بھی کپتان لگا دیتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر. ابھی اس کی مثال آپ کو وومنس کرکٹ سے بھی ابھی میں آپ کو دیتی ہوں. سدرا امین جو اس وقت ٹاپ رن گیٹر ہے پاکستان کی، 6 سینچریاں کر چکی ہیں، ان کی ٹیم پچھلے 2 سے 3 ٹورنامنٹ سے جیتتی ہوئی آ رہی ہے. اب 10 تاریخ سے، آج یا کل سے فیصل آباد میں یا ایک آدھ دن میں ٹورنامنٹ شروع ہونا ہے ODI کا. اب ان کو کپتانی سے ہٹا کے ینگسٹرز کو لگا دی جن سے بھی خود پرفارم نہیں ہو رہا. یہ وہ ینگسٹرز ہیں جو ابھی نہ ان سے بیٹنگ ہو رہی ہے نہ ان سے فیلڈنگ ہو رہی ہے. بھائی آپ اچھا کپتان رکھیں گے، چاہے سدرا اگلا ورلڈ کپ 4 سال کھیلتی ہے نہیں کھیلتی وہ ایک الگ بات ہے، پر آپ اچھا کپتان جس وقت گراؤنڈ میں اتاریں گے تو آپ کے جو سامنے والے بیٹرز ہیں، جو آپ کے اپنے بولرز ہیں، وہ بھی ڈیولپ ہوں گے، ان کو بھی سمجھ آئے گی گیم کرنے کی. اب آپ ایک ینگسٹر کو جس سے خود ہی رنز نہیں بن رہے، آپ اس کو جب کپتانی دیں گے آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں، بجائے وہ اس وقت اپنی بیٹنگ پہ فوکس کرے، اپنی بولنگ پہ فوکس کرے. آپ نے پوری ٹیم کی ذمہ داری بھی اس پہ ڈال دی. سو یہ فیصلے، اور میں حیران ہوں، مطلب وومنس کرکٹ میں بھی سارے ایکس کرکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں سلیکشن میں. مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے، کسی نہ کسی کو اوپر والوں کو نو کرنا پڑے گا. آپ خالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے ینگسٹر بھرتی کرنے تو ہم سینئرز سے چھٹکارا کر لیں. اچھا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم بلیم گیم شروع تو کر دیتے ہیں اور چیزوں کو لے کر، ہم کہیں گے جی ریجن میں سیاست ہو رہی ہے اور چیزوں پہ بھی ہم نے بات کر لی. لیکن آئی تھنک ود آل ڈیو رسپیکٹ، آئی ایم سوری ٹو سے دس، بٹ ٹی وی پہ بھی فارمر کرکٹرز بیٹھے ہیں، بورڈ کے معاملات بھی وہی ہینڈل کر رہے ہیں، سلیکشن بھی انہوں نے کرنی ہے. GM ڈومیسٹک بھی ایسے ہیں جن پہ میں ضرور آج سوال کروں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہے. تو the point is there are all cricketers and they've been through this یہ system. بات میں نے چیمپئنز ٹرافی کے ٹائم پہ بھی کی تھی کہ ایز کرکٹرز ہمارا بھی اس کے اندر پورا ہاتھ ہے، ہمیں نہ کرنے آنی چاہیے. میں نے بات یہ پہلے بھی کی تھی. اور ایک چیز ضرور میرے حساب سے امپلیمنٹ ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی فیلڈ بدلیں گے ود ان کرکٹ، کم از کم 6 مہینے سے سال آپ اپنی فیلڈ بدل کے دوسری میں ایک ڈائریکٹ ٹاپ لیول پر نہیں جا سکتے. ہوتا کیا ہے، آپ ایک دفعہ کوچ بنتے ہیں، وہاں پہ آپ کو فیلئر ہوتا ہے، آپ واپس ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہاں تھوڑی سی آپ کو کوئی نوک ملتی ہے، آپ کسی اور جگہ چلے. بیچ میں تھوڑا سا آپ کو بریدنگ ٹائم خود بھی سوچنے کا، ریفلیکٹ کرنے کا ہونا چاہیے. اور جو دوسرے لوگ محنت سے کام کر رہے ہیں، اگر کوئی کوچ لگا ہوا ہے، اب میں یہاں سے، مجھے کتنی دفعہ جب میرے یہاں سنتے ہیں مجھے کہتے ہیں آپ آگے کوچنگ کر لیں. بھائی کیوں، کیسے کر لوں کوچنگ؟ میں نے کسی کلب کی نہیں کی، میں نے کسی ریجن کی نہیں کی، میں نے کسی ڈومیسٹک ٹیم کی نہیں کی. میں سیدھا آگے پاکستان کی کوچنگ کیسے کر لوں صرف اس وجہ سے کہ میں نے کھیلا؟ بٹ دیٹس یور وزڈم. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید فوراً لے لیتا. پر اس میں پلیئر کا اپنا بھی قصور ہے اور اس میں PCB کا بھی قصور ہے. آپ جتنے دنیا میں کرکٹرز دیکھ لیں، اگر انہوں نے واپس آ کے کوچنگ کو اختیار کیا ہے تو وہ ایک سسٹم کے تھرو جا کے کوچنگ کو اختیار کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں نے کرکٹ کھیلی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھی کو، ٹھیک ہے مینٹورشپ آپ کر سکتے ہیں، بات چیت کر کے آپ کسی کو گائیڈنس دے سکتے ہیں، پر ایک کوچ، ٹیم چلانا، ساری چیزیں کرنی، وہ آپ کو ایکسپیرینس تب آئے گا جب آپ پھر اس سسٹم میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ان کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں انفارچونیٹلی، اور اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کرتا. بڑے سے بڑے آپ دیکھ لیں، ہمارے انفارچونیٹلی یہی ایگزامپل رہی ہے. بالکل. ویسے قوم کہہ رہی ہے چھوڑیں جی ہانگ کانگ 6 جیتے ہیں اس کی بات کریں تو وہ بتا دیں پھر وہ ٹورنامنٹ زیادہ ضروری تھا ہمارے لیے. لیکن اچھی بات ہے، جیسے شاہ جی نے بھی کہا، ایٹ لیسٹ ایک تھوڑا سا ریلیف ہوتا ہے نا کہ آپ T20 جیت کے، ہانگ کانگ 6 سے جیت کے، ODI سیریز آپ نے پاکستان نے جیتی ہے، شاہین کپتان تھے. لیکن ہانگ کانگ 6 کا سب سے زیادہ مزہ کویت کا ہے، ان ایکسپیکٹڈ یار. کیونکہ اگر ساری ٹیمز کا بریک ڈاؤن دیکھ رہا تو آسٹریلیا آپ کو بہت ٹاپ کی لگ رہی تھی، کیونکہ جو انیشلی اسٹارٹ بھی تھا آسٹریلیا کا، وہ جو ان کے اوپنر تھے، میں ان کا نام بھول گیا، انہوں نے ٹھیک ٹھاک آپ کو پتا پینٹا اس ٹورنامنٹ میں لگائے تھے. لیکن جس طریقے سے پاکستان نے، چاہے وہ پہلا میچ ہو، جب ہم عباس افریدی کی بات کرتے ہیں کہ 30 چاہیے تھا ایک اوور کے اندر، وہ چیز کرنا، آسٹریلیا کو 121 سے 122 مارنا، انفارچونیٹ ڈکس والا انڈیا والا معاملہ ہو گیا. لیکن پاکستان کی وننگ اسٹریک بڑی اچھی رہی ہے. دیٹ شوز کہ پاکستان کے پاس وہ پاور ہٹنگ کی اسٹرینتھ ہے. اچھا پہلے تو ابھی ٹورنامنٹ میں ریٹ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن ہمسائے سے ہمارے کچھ ہمسایہ یوٹیوبرز ہیں جن کو بہت زیادہ آگ لگ گئی ہے اس بات پہ. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سینئر ویٹرن کرکٹ میں اپنے ینگسٹرز جو ہیں وہ بھیج دی. دیکھیں وہ تو اگر میں دوسری ٹیمز کا بریک ڈاؤن نکالوں تو سب نے اپنے ویٹرنس کے ساتھ ساتھ ینگسٹرز بھی بھیجے ہوئے تھے. کویت کی بات کر لو، UAE کی بات کر لو،
ان کو ایک اور بھی تکلیف تھی کیونکہ رابن اتھپا شاید سمت کے ساتھ بات کر رہے تھے وکٹ کیپر، لائک وہ ان کو ہنس رہے تھے ایک دوسرے پہ، تو شاید ان کو اس چیز کی بھی تکلیف تھی. لیکن ایک اچھی چیز ہے، میں نے دنیش کارتک نے ٹویٹ بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد آپ 2011 کے بعد شاید ایک ہانگ کانگ سکسز آپ جیتنے میں کامیاب ہو، ایک بڑا اچھا رزلٹ اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا امپلیمنٹ کر رہے تھے کہ اگر باؤنڈری جاتی ہے 86 میٹر سے اوپر، کیونکہ باؤنڈریز چھوٹی ہیں تو آئی گیس وہ 12 رن تھا، لیکن وہ امپلیمنٹ اس دفعہ کر نہیں سکے. لیکن ایک اچھی بات تھی، کراؤڈ تھا، دیٹ شوز کہ آپ کے ینگسٹرز کے پاس پاور ہٹنگ سکلز ہیں. میں صرف اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کہ کل سے عبدالصمد کو ٹیم میں تو آپ لے کے آئے، ٹھیک ہے، ہی از اے گڈ پاور ہٹر، لیکن وہ T20 کے لیے میں سمجھ آتی ہے، وہ جو پوزیشن کی بات میں کر رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا نا کہ عرفان نیازی تھا، طیب طاہر تھے، وہ پوزیشن اتنی امپورٹنٹ آپ کی جہاں پر آپ نے حسن نواز کو ڈال کے اس کو لے کے آئے، کیونکہ آپ نے وہاں پر ایک تو سٹرائک کو روٹیٹ بھی کرنا ہے، آپ نے اننگز کو بلڈ بھی کرنا ہے. اچھا میں تو ایک اور، کیونکہ موئی شاہ صاحب بھی بڑے خوش ہیں ہانگ کانگ سکسز جیتنے پہ، بٹ میں اس کے برعکس اگر مجھے واقعی کوئی نام اس میں نظر آتا تو میں بار بار عباس آفریدی کی میں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں کہ وہ ایک اچھے آل راؤنڈر آپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن ہم اگنور کری جا رہے ہیں ان کو. اچھا پہلے تھوڑی سی ثنا نے جو بات کی ہے، مجھے نہیں پتا کس کا ریفرنس دے رہی ہیں کہ کوچنگ سے ڈائریکٹ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. اچھا لیکن وہ ادھر کا نہیں ہے، میں آپ کو شیورٹی دے سکتا ہوں، ادھر کا لیکن نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے. مطلب ہے آپ کا کوئی فوکس کسی پروفیشن پہ ہے ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کوچ بنا دیا، کوچ بن گئے، آپ کو مینیجر بنا دیا، مینیجر بن گئے، آپ کو کچھ اور چیز بنا دی، سلیکٹر آپ وہ بن گئے. مطلب ہے آپ صرف اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. میں فارمر ٹیسٹ کرکٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ چیز کہیں ہمیں فٹ کیا جائے، بس 10-15-20 لاکھ روپے سیلری ہماری ہونی چاہیے، ہم ہر کام کر لیں گے. نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ اچھے سسٹم میں نہیں ہوتا. اس کو لائف سکل شاید کہتے ہیں. If you are a coach, you are a coach and you are coach forever. ایک دفعہ نہیں، یہ نہیں ہے. میں اگر جرنلسٹ ہوں نا جی، میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں وہ فائنانس میں بھی بڑا جا کے آگے چلا جاؤں گا، نہیں، یہ پاسبل نہیں. تو وہ پروفیشنلزم یہی ہوتا ہے کہ آپ جس عرصہ دراز سے جو کام کرتے آ رہے ہیں وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، وہ کریں. اپنا پروفیشن اب جب آپ چینج کریں گے، اس کا مطلب ہے نہ اس کے لیے آپ ٹھیک تھے نہ اس کے لیے آپ ٹھیک ہے. تو یہ چلتا ہے، یہ پاکستان کرکٹ میں چل رہا ہے، چلتا ہے، اور جب تک یہ چلتا رہے گا ریزلٹس ہم ایسے لے کے آئیں گے. دوسرا آپ نے عباس افریدی کی بات کی، دیکھیں اس سٹیج پہ اسی جگہ ہم نے ایک دفعہ نہیں، جب ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے ہم نے یہی بات کی ہے کہ کیا زبردست آپ کے پاس ایک پلیئر ہے جس کی اتنی اچھی ایبلٹی ہے ٹو اسٹرائک دا بال. اب بالر تو وہ بڑے زبردست، شاندار ویریشنز. آپ کل ان کی 2 شاٹس دیکھیں کہ اپنے پاؤں کو کس طرح وہ ایڈجسٹ کر کے وہ شاٹ کھیلتے ہیں. یہ مطلب وہ فلوک میں شاٹ نہیں کھیلتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ ان کی دیکھیں، ان کی ٹانگوں کی ایڈجسٹمنٹ دیکھیں، اپنے سٹانس کی ایڈجسٹمنٹ دیکھیں، شاٹ کھیلتے ہوئے دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے. اور کل انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں 1 گھنٹہ اپنی بالنگ پہ لگاتا ہوں، میں 3 گھنٹے بیٹنگ پہ بھی لگاتا ہوں. تو یہ اگر ایسا پلیئر آپ T20 کے لیے پک نہیں کرتے، اور مطلب ہے کہ آپ یہ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ورلڈ کپ میں اس کی جگہ نہ ہو یا اس طرح کی بات ہے، تو میں اس پر اس ذہن کو اور اس سسٹم کو میں پریشان ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں کہ جس میں عباس فریدی جیسے پلیئر کی جگہ نہیں بن رہی پاکستان کی. T20 کی بات کر رہا ہوں، چلیں باقی تو فارمیٹ سے لا دیں. نہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی نا، پی ایس ایل میں ہائیلی وہ سکسیسفل رہے، اس کے بعد ڈومیسٹک میں سکسیسفل رہے، بہت اچھی بولنگ کرتے. میں تو بیٹنگ کی تو چلے ابھی بات کرتے ہی. آپ 3 آل راؤنڈر کمپیئر کریں نا جی، فہیم اشرف ہے، حسین طلعت ہے، عباس افریدی. تینوں کو میں کہتا ہوں نزدیک کوئی نہیں. ان تینوں میں سے دونوں میں سے مطلب یہ حسین طلعت اور ایون فہیم اشرف عباس افریدی کے نزدیک نہیں. اب کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیا سسٹم ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کم از کم میں تو نہیں، شاید آپ کو اگر پتا ہے تو آپ بتا دیں. نہیں، میں تو یہ کم از کم مجھے نہیں پتا، اور میں ابھی بھی فیل کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے جا کے ابھی ٹیم دینی ہے، مرحلہ تھوڑی دن رہ گئے ہیں کہ آپ نے ایک پہلے اپنا اسکواڈ آپ نے بھجوانا ہے. تو اس میں آپ نے جب تک ایسے پلیئرز کو نہیں ڈالا تو اس کا مطلب ہے آپ فوکس بھی نہیں ہو، اور آپ پھر کوئی اور آپ کے ارادے ہیں، پھر جیتنا بھی نہیں چاہتے ہو. وہی امریکہ والا حال نہ ہو ہمارے ساتھ. بالکل. تو اس لیے ہم کم از کم جو ہم بہتر سمجھتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اور جو اپنے ملک کے لیے اور بہتر کمبینیشن ہم سمجھتے ہیں. اور میرے لیے ایران کو عباس افریدی کی اس دفعہ یہ بات تھی کہ وہ کپتانی بھی بہت اچھی کی. بالکل. یہ کپتانی کا مجھے کم از کم، نہ آپ کو پتہ ہوگا نہ مجھے پتا تھا کہ کپتان بھی اچھے ہیں اور کم از کم گیم سمجھتے ہیں نا. کپتانی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ انگلش بولنا ہی آپ سمجھیں، آپ کو کم از کم گیم کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ گیم کو اس حالات کے مطابق، جو خاص کر ماس صداقت کو انہوں نے دوسرا اوور دیا نا جی فائنل میں، کیا زبردست ان کی وہ تھا. اور آئی تھنک میچ چینج وہاں سے ہوا. اب خود بھی کر سکتے تھے نا، خود کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ دوسرا اوور ایک بالر نے 2 اوور کرنے ہوتے، آپ خود کر سکتے تھے. لیکن اس نے دیکھا کہ نہیں،
یہ زیادہ بہتر ہے اور یہاں بھی اس کو یوز کرو, اس نے میچ چینج کر کے رکھ دیا. بالکل. اچھا یہ نہیں ہے میرے خیال سے ہم پہلے وہ بولنگ میں اچھے تھے تو شاید تھوڑا تھریٹ کنسیڈر ہو رہے تھے, پھر بیٹنگ میں بھی اچھے ہو گئے, اب آپ نے کہا کپتانی میں بھی اچھے ہو گئے ہیں, تو جب وہ کپتانی میں اچھے ہو گئے تو شاید اب بالکل ہی دروازے نہ کھلے پاکستان کرکٹ کے لیے. بڑا سمپل ہے. بٹ بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کا ٹورنامنٹ ضرور اپنے نام کیا ہے اور بڑی شاندار وکٹری ہے پاکستان کی. ساتھ ہی ساتھ ہم ون ڈے اور T20 سیریز بھی جیت گئے جنوبی افریقہ کے خلاف. تو پازیٹیوٹی تو ضرور ہے لیکن تسلسل برقرار رکھنا چاہیے. جہاں تک سلیکشن کی بات ہوتی ہے وہ ہم پھر بھی تھرو آؤٹ دا ویک کرتے رہیں گے. یہی تھا آج کا اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.